बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, बिजली की बढ़ती कीमतों से आवाम के बाद अब ख़वास भी बिलबिला उठे हैं। निजी पावर प्लांट से किए गए मंसूबों की हकीकत क्या है? पाकिस्तान और अमेरिका के सियासी हालात में मुमासलत हैरत अंगेज तौर पर बढ़ती ही जा रही है। ये मौज़ूआत आज के प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत की, जो 5 माह में ही शदीद कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी है। उसकी हर तदबीरें उल्टी पड़ रही हैं। क्या अक्टूबर में यह हुकूमत खत्म होने जा रही है? बानी तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ, मखसूस नशिस्तों का फैसला, पीटीआई के हक में आना, इत्तेहादियों की नाराजगी और अवामी गम गुस्से के बीच आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मुल्क में हालात संगीनी की जानिब जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि सरगोशियां हो रही हैं कि आम इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए अक्टूबर में दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी। वजीर दिफा के मुताबिक हम हर हद तक जाएंगे, दिफा करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि किसके खिलाफ मुज़ाहमत होगी? इत्तेहादियों को हुकूमत संभाले हुए 4.5 माह हो चुके हैं, लेकिन इन 4 माह के दौरान हुकूमत की हर तदबीर, हर मंसूबा, हर इक़दाम उल्टा ही पड़ रहा है। गोया उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। शहबाज की परवाज तो गोया पहली ही उड़ान पर जमीन पर आ गई है। अभी 4.5 माह ही हुए हैं कि रेटिंग एजेंसी फिच ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। रेटिंग एजेंसी फिच ने पेशगोई की है कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली को नाजुक सूरत हाल का सामना है। मुल्की सियासी सूरत हाल मईशत को डीरेल कर सकती है, जबकि मौजूदा मखलूत हुकूमत 18 माह तक ही चल सकेगी, जिसके बाद मुल्क में टेक्नोक्रेट सेटअप आ सकता है। फिच के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल करीब में भी ज़ेर हिरासत ही रहेंगे। सवाल यह है कि फिच रिपोर्ट शहबाज हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्या हुकूमत वाकई 18 माह बाद खत्म हो सकती है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी एतराफ किया है कि मुल्की हालात इंतहाई परेशान कुन हैं। मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है। जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं, अदलिया भी है। नाज़रीन, अभी 4.5 माह ही हुए हैं कि रेटिंग एजेंसी से लेकर हुकूमती शख्सियात तक सभी को ही हुकूमत के जाने का खदशा है। ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि हुकूमत की कश्ती डोल रही है? इन्हीं अमूर का जायजा लेने के लिए नवाज शरीफ इत्तेहादियों से राब्ते का फैसला कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात समेत दीगर से राब्ता करेंगे। इत्तेहादियों से रिपोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। यही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास हफ्ते को मॉडल टाउन में तलब कर लिया गया है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम लीगी रहनुमा शिरकत करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत सीनियर सूबाई वजीर भी शामिल होंगे। इस इजलास में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने समेत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत होगी, जबकि लीगल टीम पार्टी सदर को मौजूदा कानूनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। नवाज शरीफ पार्टी ओहदेदारों और इत्तेहादियों से मुशावरत अब कर रहे हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ की जानिब से भरपूर मुज़ाहमत के ऐलान से कबल सीनियर सहाफी मुनीब फारूक ने भी अदलिया और हुकूमत के दरमियान तवील महाजराई के खदशे का इजहार किया है। सवाल यह है, इस वक्त हालात किस जानिब जा रहे हैं? शहबाज स्पीड जितनी तेजी से कोई फैसला करती है, उतनी ही तेजी से इस फैसले से पीछे हट जाती है। हुकूमत इस वक्त शदीद कंफ्यूजन का शिकार है। हुकूमत जो करने की कोशिश करती है उसमें रुकावट आ जाती है। जो भी फैसला करती है तो उसे अंदर से ही मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। इत्तेहादी हैं कि साथ देने की बजाय कई कतरा रहे हैं। वजीर आजम की अपनी पार्टी के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं। इस वक्त हुकूमत जो भी फैसला कर रही है उसे मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क की सियासत में तनाव और इंतशार बढ़ चुका है। सियासी तफरीक में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आवाम से लेकर जजेस तक, हुकूमत से इत्तेहादियों तक, ऑपोजिशन से लेकर एस्टैब्लिशमेंट तक किसी की भी कोई सिमत वाज़े नहीं। कई हफ्तों से हुकूमती इत्तेहाद में टूट फूट की बाज़कश सुनाई दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले ने सियासी ढांचे की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। पाबंदी के फैसले पर हुकूमत के अंदर से ही तनकीद की जा रही है। सिर्फ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर ही हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार नहीं है, बल्कि दीगर कई मामलात भी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर चुके हैं। हुकूमत इस वक्त धोधारी तलवार पर चल रही है। एक जानिब IMF बजट के बाद अवामी दबाव का सामना है, जबकि दूसरी तरफ बानी तहरीक इंसाफ को एक के बाद एक मुकदमे से रिलीफ मिलना, रिहाई के अहकामात, अदालती रिमार्क्स हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले ने तो हुकूमत का रहा सहा भरम भी खत्म कर दिया है। सनम जावेद और दीगर सियासी कैदियों पर मुकदमात पर खुद पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही
رہی ہیں, سوالات ہو رہے ہیں, مقدمات ختم کرنے کی دہائیاں دی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ میں 4 ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا. اس فیصلے پر بھی اس قدر تنقید ہوئی کہ 2 ججز نے ایڈ ہاک ججز کی ذمہ داریاں اٹھانے سے انکار کر دیا. انہی خدشات کے بیچ بات کریں گے اور جانیں گے کہ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے جو آج سخت قسم کی سٹیٹمنٹس دی ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف کیا موقف رکھتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے وقت کا. علی محمد خان صاحب, خواجہ آصف صاحب نے کچھ دیر قبل کہا ہے کہ پیغام رسانی ہو رہی ہے اور عام انتخابات کو قلمدر قرار دینے کے لیے اکتوبر میں درخواست سپریم کورٹ میں لگائی جائے گی. کون کر رہے ہیں سر آپ کی جانب سے یہ پیغام رسانی؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی آل محمد. آپ نے بڑا اچھا لیکن طویل ابتدائیہ دیا ہے, لیکن آپ نے احاطہ کیا ہے سارے معاملات کا. جہاں تک خواجہ صاحب کی بات کا تعلق ہے, ہمیں علم نہیں ہے وہ کس رابطہ کاری کی بات کر رہے ہیں. اگر ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس الیکشن کا آڈٹ کرے گی تو اکتوبر میں کیوں کر رہی ہے؟ ابھی کرے. چیف جسٹس کے سامنے ہماری 184(3) کی پٹیشن پڑی ہے 4.5-5 مہینوں سے. الیکشن پہ ڈاکہ پڑا ہے, سب کو پتا ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جتنی دیری ہوگی اتنا ہی نقصان ہے. اب اگر اکتوبر میں ان کو انفارمیشن ہے کہ اکتوبر میں اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو ہونی چاہیے, لیکن اگر آج ہو جائے تو کیا مرمانے ہیں, ابھی کیوں نہیں ہو رہی؟ علی محمد خان صاحب, آپ اس کی حمایت کریں گے اگر الیکشن کے حوالے سے کوئی اس قسم کی پٹیشن یا اس قسم کی بات ہوتی ہے تو؟ دیکھیں, پٹیشن تو ہم جمع کر چکے ہیں, یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ پٹیشن تو 5 مہینے پہلے ہم نے جمع کی ہے عمران خان صاحب کے حکم پہ. ہمارے سینئر لائر حامد خان صاحب نے جمع کی. چیف جسٹس صاحب ابھی تک اس کو انہیں نہیں لگایا, ان کو لگانی چاہیے. اور اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن یا ایک جوڈیشل آڈٹ ہونا چاہیے اس پورے الیکشن کا. چیف جسٹس صاحب نے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے یہ بات خود کی تھی کہ یہ الیکشن پتھر پہ لکیر ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ جب الیکشن ہونا ایک آئینی عمل ہے تو کیا اس کا آزاد شفاف ہونا اتنا ہی آئین کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے؟ اگر ریکوائرمنٹ ہے, آزاد شفاف تو نہیں ہو تو پھر کون تھا جنہوں نے سپریم کورٹ کے اس حکم کو لیٹر ان اسپرٹ نہیں عمل ہونے دیا؟ اگر آج کوئی ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ آزاد شفاف الیکشن تھا, سب سے پہلا حملہ تو اس الیکشن پہ یہ ہوا کہ سب سے بڑی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا. ٹھیک ہے, کیا ہم وہ نظارے بھول گئے؟ خواتین کے ہاتھوں سے نامینیشن پیپر چھیننا, پرویز دلائی صاحب کی وائف سے جو ہم سب کے کم از کم میری 2 ماہ کی عمر کی ہیں, ان کے ہاتھ سے نامینیشن پیپر چھین لینا. ہمارے سینئر لائر سلمان اکرم راجہ صاحب وہ الیکشن آفس جا رہے ہیں, ان کے ساتھ دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان سے نامینیشن پیپر اور کاغذات چھینے جا رہے ہیں. یہ تحفظات تو دور ہو گئے نا. اب آپ کو الیکشن سمبل مل گیا, اب آپ کی ایک سیاسی حیثیت قومی اسمبلی کے اندر بحال ہو گئی ہے. دیکھیے, ابھی بحال تو نہیں ہوئی, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے, اس پہ عمل ہونا چاہیے. دیکھیں, میں اگر آپ میرے سے پوچھیں نا جی, پاکستان کی تاریخ میں جو ریاست کے خلاف, میں لفظ حکومت نہیں استعمال کر رہا, حکومتیں آتی جاتی رہتی, ریاست کے خلاف جو بڑے بڑے جو غلط کام ہوئے اس میں سے ایک تھا وہ نو کانفیڈنس موشن جو ہمارے خلاف آیا تھا. اگر وہ نو کانفیڈنس, عدم اعتماد صرف زرداری صاحب, نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے, ان کی اپنی اختیاراتی تو ٹھیک ہے, ان کا ایک آئینی حق ہے, ان کو ہونا چاہیے, لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز تھا, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, اسد قیصر صاحب سپیکر تھے. ہم وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہونا چاہیے تھا کوئی بھی عدم اعتماد آتی سب سے پہلے انفارمیشن آتی ہے آپ کے سپیکر کو, پارلیمنٹری افیئرز کو, اور وزیر اعظم کو انفارمیشن جاتی ہے. ٹھیک ہے, نہ وزیر اعظم, نہ سپیکر, نہ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز, نہ لا منسٹر, ایون اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب, کسی کو نہیں پتا تھا. اور امریکن ایک اسٹیٹ آفیشل ہمارے فورن آفس کے انتہائی ذمہ دار شخص کو یہ کہہ رہا ہے کہ عدم اعتماد میں عمران خان صاحب کو اتارو. اگر وہ اترتا ہے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے, اگر نہیں اترتا تو you'll pay the price, you'll face the consequences. اب میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ سائفر کیس ہو گیا, ہم پہ ہو گیا, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب بری ہو گئے, غلط ثابت ہوا,
اب سائفر کیس کا پارٹ 2 ہونا چاہیے. اگر آپ انصاف کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے دفاع اور بقا کی بات کرتے ہیں تو میں خواجہ آصف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں, آپ دفاع کے منسٹر ہیں, ڈیفنس منسٹر ہیں, اور آپ کی ذمہ داری ہے پاکستان کا دفاع. باہر کے ملک سے ایک عدم اعتماد سپانسر ہوئی, ڈائریکشن دی گئی, یہاں اس پہ عمل ہوا. ویسے اس ملک میں اب آپ کے حق میں قراردادیں بھی وہاں کی پارلیمنٹس میں اسمبلی میں پیش ہو رہی ہیں. قراردادیں بڑی معمولی چیز ہیں. حکومت کسی بین الاقوامی طاقت کی ایما پہ عدم اعتماد آنا اور اس کا کامیاب ہو جانا, اب ہماری یہ ڈیمانڈ کیا نہیں ہونی چاہیے. آپ انویسٹیگیٹ کرو کہ کیوں بین الاقوامی ایما پہ یہاں عدم اعتماد آئی اور اس سے رجیم چینج ہوا. یہ اتنا خطرناک کام ہے, یہ اتنا خطرناک کام ہے. اول تو میں کہتا ہوں پاکستان کی کسی سیاستدان پہ آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے جب تک آپ کے پاس کلیئر اس کے ثبوت نہ ہو. کسی کو غداری کے فتوے نہیں دینے چاہیے. لیکن اگر کبھی آرٹیکل 6 لگے تو اس بات پہ ضرور لگنا چاہیے کہ بین الاقوامی ایما پہ رجیم چینج کیوں ہوئی. دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں 4-5 بڑے سانحات ہیں. بالکل ایسے ہی. میں ایک اور اہم معاملہ میں اس پہ بھی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا, اسی سے ریلیٹڈ. اس کے بعد ہندوستان کی ایما پہ قطر کا سانحہ ہوا. صاف بات ہے ہندوستان کا اس میں آتا مفتی بانی ہندوستانی سپانسر تھی. نمبر 3, ایک ٹاپ براس آرمی کی ہماری پوری ایک لیڈرشپ شہید ہوئی ایک ہوائی حادثے میں, آج تک کچھ کسی کو نہیں پتا. پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت اور عمران خان صاحب کو گولیاں لگنا, یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. لیکن یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے 2022 میں, ایسا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ بین الاقوامی ایما پہ ایک چیز ہوئی ہے. اگر نہیں ہوئی تو بس ٹھیک ہے, پھر آپ اس کی انویسٹیگیشن نہ کریں. یہ آپ کے اختلافات, آپ کے تحفظات موجود ہیں. ان اختلافات اور تحفظات میں آپ کیا علی محمد خان صاحب حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے؟ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو, یعنی حکومت, خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو کہتے ہیں, حکومت جب کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں, ٹیبل پر آئے, تو آپ لوگ ہوٹنگ کرتے ہیں. پھر انہوں نے ساتھ کہا کہ ہم ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. ڈیڈ اینڈ کی جانا یعنی مارشل لا کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اس جانب جا رہے ہیں؟ اگر کوئی اس ملک میں مارشل لا کی بات کرتا ہے, سیاست تو چھوڑے, میں کہتا ہوں ہماری فوج کا وہ دشمن ہے. ہماری فوج یہ اسٹیبلشمنٹ اور اس طرح کی باتیں چھوڑے, صاف بات کرتے ہیں. پاک آرمی کو اور ہمارے دفاع کے اداروں کو مارشل لا کی طرف اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آ رہی ہے, فلانا ہو رہا ہے, وہ اس طرف, یہ بہت غلط بات ہے. اس سے آپ سیاستدان کا نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے, ڈیموکریسی کا. آپ اپنی فوج کا نقصان کریں. جب ہماری ملک میں مارشل لا لگی ہے, ہماری فوج کو نقصان ہوا ہے, عوام میں پذیرائی کم ہوئی, لوگوں میں اور اداروں میں فاصلے بڑھے ہیں. اس وقت مسائل کا حل نہ ایمرجنسی ہے نہ مارشل لا ہے. اس وقت مسائل کا حل یہ کہ سیاستدان ایشوز کا حل نکالیں, اسٹیبلشمنٹ کو سسٹم سے, پولیٹیکل سسٹم سے آپ دور کیجئے. ان کو اپنا پیشہ ورانہ کام کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو ایسے مواقع دینے چاہیے, اپنی کام کی طرف جائیں. ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سیاست سے, جب انہوں نے خود ہی کہا تھا آج سے تقریباً 2 سال یا 1.5 سال پہلے, اتنا کوئی عرصہ ہو گیا, آپ کی آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا, اداروں کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے. اگر وہ بات کی تھی اور اس پہ عمل ہونا چاہیے, ہوتا وہ نظر آنا چاہیے. ہم سیاستدانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کا, ایشوز کا حل آپ سیاسی پیرافرنیلیا میں آپ نکالیں. لیکن ایک طرف جو خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیاستدان, مذاکرات, یہ باتیں, شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی. آپ مجھے بتائیے, شہباز شریف صاحب سے ڈائریکٹ سوال ہے یا خواجہ آصف صاحب سے, کہ آپ کہتے ہیں مذاکرات, سیاست سے مسائل کا حل, یہ ایک طرف آپ یہ بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ کا ایک شخص اگر غیر ذمہ دار بھی ہے, بیٹھا ذمہ دار عہدے پہ, لفظ کو سمجھیے اس میں فرق. اگر وہ شخص بذات غیر ذمہ دار ہے, ناسمجھ ہے, ینگ ہے, یا ویسے بھی وہ سیٹ ہار چکا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, جو بھی ہے, عہدہ تو ذمہ دار ہے. انفارمیشن منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے آپ کا ایک ممبر جو ہے وہ کہہ رہے آرٹیکل 6 لگائیں گے. کس پہ؟ فارمر پرائم منسٹر پہ اور سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز ڈاکٹر عارف الوی پہ. عارف الوی نہیں ہے, وہ صدر پاکستان ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلامک اسٹیٹ کے صدر پہ آپ آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں آپ کتنا بڑا اپنا. تو علی محمد خان صاحب, یہ جو باتیں ہیں نا, یہی تو مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں لا رہی. آپ سیاستدان مذاکرات کی ٹیبل پر آ نہیں رہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ بن رہا ہے, تو یہ چیزیں تو پھر ڈیڈ اینڈ کی طرف لے کر جا رہی ہیں نا. مجھے آپ ایک بات بتائیے, ذوق صاحب مجھے ایک بات بتائیے. جی آپ کے ساتھ میرا پہلا پروگرام ہے, ماشاءاللہ آپ کو مزید جو ہے وہ طاقت دے, ماشاءاللہ آپ اچھا پروگرام کرتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو چاہے گا کہ ہماری فوج کمزور ہو؟ بدبخت ترین انسان ہوگا, ملک کا دشمن ہوگا جو یہ کہے گا. لیکن مسائل کا حل یہ تو نہیں ہے کہ مارشل لا لگا دو, ایمرجنسی کر دو, فلانا کر دو. اگر پہلی 3 مارشل لاؤں کا کوئی فائدہ ہوا ہے,
اگر مشرف کا، ضیاء صاحب کا یا ایوب خان صاحب کا آنے کا، ان کے کام کا کوئی فائدہ ہوا تو پھر کر دو. اگر اس کا فائدہ نہیں ہوا تو مسائل کا حل کدھر ہے؟ مسائل کا حل بالکل سمپل ہے. ہمارے پاس ایک گرین بک ہوتی ہے آئین پاکستان، اس پہ عمل کر. آئین پاکستان کیا کہتی ہے؟ آئین پاکستان یہ کہتی ہے کہ کوئی ایشو اگر آتا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر آئین کے 4 کارنرز میں وہ مسائل کا حل ہونا چاہیے. اگر وہاں سے نہیں ہوتا آپ پیٹیشن لے کے جائیں سپریم کورٹ میں. یہ سپریم کورٹ بھی ہمارا ادارہ ہے. ماضی میں ایسا ہوا ہے، غلط ہوا، اگر ہمارا بھی اس میں رول ہے میں کہتا ہوں ہم نے بھی غلطی کی. میاں صاحب نے جب دعوت دی تھی، یہ علی محمد خان صاحب فرمائیے کہ یہ آئین پاکستان کی جو کتاب آپ نے دکھائی، اس پر تمام سیاسی جماعتوں کا متفق ہونا بھی تو ضروری ہے. ہر سیاسی جماعت اپنی مرضی سے اس کی تشریح کر رہی ہے، پھر وہی بات کہ مذاکرات کے لیے بیٹھ بھی نہیں رہی. کون سی ایسی جگہ آئے گی، کون سی ایسی بات آئے گی جس پر جو سیاسی جماعتوں کا ڈیڈ لاک ہے وہ ٹوٹے گا اور بیٹھ کر اس ملک کے لیے کوئی فیصلہ اکٹھے ہو کر کریں گی؟ یہ سیاسی جماعتیں تمام ایک پیج پر آ جائیں گی. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. میں اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کے پاس جب بھی میں گیا ہوں، میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی بات ہم کریں باہر آ کے جس سے معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں اور یہ جو اسٹیل میٹ ہے یہ ختم ہو. خان صاحب باہر نکلیں اور معاملات کا حل بنے. خان صاحب نے آج سے فروری کو کتنے مہینے ہو گئے؟ کوئی 5-6 مہینے تو شاید ہو گئے، 5 مہینے ہو گئے ہوں گے. خان صاحب نے یہ بات کی 16 فروری کی تاریخ کی جب میں ملا تھا. انہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات خان صاحب نے کی تھی. کیا اس کے لیے موجودہ سیاسی قیادت تیار ہے حکومت کہ سچ بولیں اور معاملات؟ میں نے جب بات کی لوگوں نے مذاق اڑایا، جناب یہ تو مفاہمت کی بات کرتے ہیں. اور خدا کے بندے مفاہمت سے پہلے سچ تو بولو. ریکنسیلیشن صرف نہیں ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے. آپ بھی سچ بولیں گے سارا، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے بھی مینشن کیا اور آپ کی اپوزیشن یہ آپ پر الزام لگا رہی ہے کہ آج سے پہلے تک تو ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ میں بیٹھ کر کسی سیاسی پارٹی کے حوالے سے کوئی قرارداد پاس ہوئی. اور پھر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، آپ کو عالمی طاقتوں کی سپورٹ حاصل ہے، آپ کا وجود پاکستان کے لیے خطرہ ہے، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کو اگر بیرونی مداخلت اچھی نہیں لگتی تو یہ تو صرف قرارداد ہے. میں تو آپ کو ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کی بات کر رہا ہوں. وہ ڈیفنس منسٹر ہیں اس ملک کے، وہ انویسٹیگیٹ کریں کیا سے 2 سال پہلے کیا براہ راست مداخلت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اور ایک اور بات، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نیچے جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں اس وقت کے دفاع کے وزیر، انٹیریئر منسٹر، آرمی چیف، ڈی جی آئی سارے موجود تھے. اس کا اعلامیہ نکلا. اعلامیہ میں کیا تھا؟ اعلامیہ میں یہ تھا کہ کھلا مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے معاملات میں امریکہ کی طرف سے اور ڈیمارش کیا گیا. اچھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، ان کے نیچے فورس کیا گیا ہوگا کہ اس کو کرو. مہینے کے اندر پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت میں پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں سے اسی اعلامیہ کا جو ہمارا حکومت میں اعلامیہ نکلا تھا کہ امریکہ کو ڈیمارش کریں اور کھلا مداخلت ہے، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے نیچے اس کی توثیق ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب جن کی حکومت اب ہے، ان کی فارم 47 کی 16 مہینے کی وہ حکومت تھی، ان کی اپنی حکومت یہ قرار دے چکی ہے کہ پاکستان میں کھلا مداخلت ہوئی ہے. اچھا علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا، یہ بالکل ماضی کا حصہ ہے، یہ آپ کا بیانیہ بھی رہا ہے. یہ فرمائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے مستقبل کا بہتر حل کہاں پر ہے؟ کیا اسمبلیوں کے اندر ہے، عدالتوں کے اندر ہے، یا جو ایجیٹیشن آپ کی جانب سے ماضی کے اندر کی گئی ہے وہ سڑکوں پر ہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے بہترین حل کہاں پر ملے گا؟ دیکھیں، اگر ہماری یہ اقتدار کی لڑائی اپنی انا کی جنگ ہے تو پھر تو جو جس کی مرضی آئے کرے. لیکن اگر پیچھے ایک نیوکلیر اسلامک سٹیٹ ہے جس میں 25 کروڑ عوام رہتے ہیں، اور مت بھولیں آپ ایک عام ملک نہیں ہے. لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اس بات پہ، لیکن میں یہ وقت آپ کو ثابت کرے گا کہ اللہ نے اس آدمی کے ہاتھ سے جو ملک بنایا تھا جناح صاحب کے، اس ملک پہ پوری دنیا کی مسلمانوں کا حق ہے اور ہم نے اس کو تختہ دار بنا دیا ہے، مذاق بنا دیا. میں سمجھتا ہوں آپ میرے سے بطور سیاسی کارکن اگر پوچھ رہے ہیں، میرے خیال میں حل سیاستدانوں کے پاس ہے. لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ملک کے سب سے بڑے سیاستدان کو دیوار میں چنوا دیں، اس کو آپ جج سیل میں ڈال دیں، کال کوٹلی میں. سارے الزامات اس پہ غلط ثابت ہو گئے ہیں. دیکھیں، توشہ خانہ کلیئر، عدت کیس کلیئر، سائفر کیس کلیئر، ریزرو سیٹ ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں ذوق صاحب، پچھلے 310-320 دنوں سے عمران خان صاحب ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی، آپ کی جماعت کو بھی وہ ریلیف ملے گا، تب بھی ٹیبل ٹاک پر آپ آنے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے. علی محمد خان صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے ہمیں، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں
کہ آپ کو جو ہے ریلیف ملے گا تو تبھی یہ معاملات جو ہے پھر آپ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف سے. ایک بریک کی ضرور چلتے ہیں. بریک سے جب واپس ہیں تو بات کریں گے کہ شہباز حکومت کو اس وقت کیا مسائل ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, بات تو یہ کرنی تھی کہ سوال کچھ اٹھانے تھے کہ شہباز شریف حکومت پر کس کا دباؤ ہے اور اس 5 مہینے کے اندر کیوں اتنی کنفیوژن کا شکار ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب کی جانب سے کچھ حیران کن بیانات سامنے آئے ہیں. پہلے اس پر بات کریں گے. اپنے پینل کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, جبکہ رضا رومی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. دونوں کا بہت شکریہ. میں سب سے پہلے نصر اللہ ملک صاحب آپ کی جانب آؤں گا. خواجہ آصف صاحب نے کچھ دیر قبل کچھ چشم کشا انکشافات کیے ہیں اور کچھ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی نہ کوئی آئینی میلٹ ڈاؤن آنے والا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اکتوبر تک جو ہے وہ کوئی پیغام رسائی ہو رہی ہے اور اکتوبر تک شاید الیکشن کو قلعدم کرنے کے حوالے سے کوئی کارروائی شروع ہو جائے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیوں خواجہ آصف صاحب اتنے گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ شکریہ. دیکھیں, بنیادی بات اس وقت یہ ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں اس پہ حکومتی جماعت جو ہے وہ خوش نہیں ہے, اور حکومتی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ جو عدالتی فیصلے آئے ہیں یہ آ رہے ہیں وہ جو ہے ان کے خلاف جا رہے ہیں اور ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت یہ فیصلے آئے ہیں. خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ مقدمات جو 9 مئی کے مقدمات تھے, وہ معاملات آج تک کے وہ ملٹری کورٹس میں مقدمے چلیں گے نہیں چلیں گے, ان کا پینڈنگ رہنا. پھر جس طریقے سے عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا, اور حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ جو ججز نے پریشر کریٹ کیا تھا, 6 ججز نے خط لکھا, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر اس کی بڑی جو ہے آواز سنائی دی گئی, اس کی بنیاد پہ حکومتی جماعت اپنے آپ کو ذرا یہ سمجھتی ہے کہ شاید ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دوسری طرف جو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی بھی خوش نہیں ہے. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد فوری طور پہ جو ہے ان کو نشستیں ملنی ان کا حق تھا. اس کے راستے میں روڈ اٹکانے کی بات کرنا, یا جو اس وقت بھی جو ایڈاک ججز ہیں ان کی تعیناتی کی جانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, وہ بھی در حقیقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی ایک منصوبہ بندی کا حصہ ہے. تو لگتا یہ ہے کہ حکمران جماعت بھی ججز سے ایک لحاظ سے ناخوش ہے, اور دوسری طرف اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہ آئے, کیونکہ اس وقت انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنے لیے ریلیف ملتا ہوا اچھا نصر اللہ صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے کہا کہ حکومت بھی خوش نہیں ہے, پی ٹی آئی بھی خوش نہیں ہے, تو خوش کون ہے پھر؟ دیکھیں, خوش میرے خیال میں ان حالات میں کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان کی سیاست اس جگہ پہ آن پہنچی ہے جہاں بڑی کمپلیکس قسم کی صورتحال ہے. یہ سیاست کا آغاز ہوتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے. سیاسی بیان بازی کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, کبھی سیاسی بیان بازی نمبر سکورنگ کے لیے کی جاتی ہے, کبھی کسی کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے سیاسی بیان بازی کی جاتی ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار سے نکلنے کے بعد انہوں نے جس احتجاجی سیاست کا آغاز کیا اس سے ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی, اور وہ ٹکراؤ کی کیفیت بڑھتے بڑھتے آج یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ 9 مئی کے مقدمات بھی ہیں. اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان اتنی دوریاں ہیں کہ آج بھی آپ دیکھیں قومی اسمبلی کے باہر جو نعرے لگ رہے تھے وہ ملک کے احساس اداروں کے خلاف لگ رہے تھے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو ایک ڈیڈ لاک ہے اور ایک جو گیپ بن گیا ہے, اس کی وجہ سے مسائل بہت خراب ہو رہے ہیں. میں رضا رومی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتا ہوں. رضا رومی صاحب یہ فرمائیے گا, اب فچ کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے, خواجہ آصف صاحب نے بھی اس پر کچھ تبصرہ کیا ہے, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آیا, تو جمہوریت کا کیا بنے گا پھر؟ جی دیکھیے, جمہوریت کا تو مجھے نہیں پتا کیا بن سکتا ہے. یہ تو جمہوریت کا تو پہلے ہی کافی برا حال ہے, اور یوں سمجھیے کہ وینٹیلیٹر پر ہی ہے کافی عرصے سے. جس طرح سے پاکستان کے آئین کے ساتھ سبھی فریقین جو ہیں وہ اس کو لائٹلی لے رہے ہیں, کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ایک طرف حکومت ہے جو کہ سپریم کورٹ کے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے آئین سے ماورا یا آئین کی شقوں کی تشریح اس انداز میں کی ہے کہ انہوں نے اثر نو ہی آئینی شقیں لکھ دی ہیں. تو دوسری طرف جج صاحبان آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اور غیر آئینی طریقے سے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. تو ان صورتحال میں ایک بریک ڈاؤن کی فضا تو بن چکی ہے آلریڈی. دیکھیے نا, آئین جمہوریت جو ہے وہ آئین ہی اس کا سرچشمہ ہے, اور اگر آئین پہ عمل داری میں تقسیم آ جائے, دراڑ آ جائے, تو پھر جمہوریت زیادہ دیر چل نہیں سکتی.
تو اب یہ سارے جو فریقین ہیں ان کو ہی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو کس طرح چلانا چاہتے ہیں. کیا پاکستان کو ایک آئینی جمہوریت کے طرز پر چلانا ہے یا پاکستان کو ایک نیم ہائیبریڈ مارشل لا ٹائپ سچویشن میں چلانا ہے. تو یہ ایک بہت ہی سیریس کرائسس ہے میں سمجھتا ہوں, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ ایک لائحہ عمل بنائیں اور جو پارلیمان موجود ہے اس کو فعال کریں, کیونکہ ابھی اس وقت پارلیمان میں فیصلے نہیں ہو رہے, پارلیمان سے کوئی ڈائریکشن نہیں آ رہی, بلکہ غیر منتخب ادارے جو ہیں چاہے وہ عدلیہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو وہ فیصلے کر رہے ہیں. تو یہ کیسی افسوسناک صورتحال ہے کہ جب عوام کے نمائندے موجود ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, تو وہ کیوں نہیں بیٹھ کر کوئی اس کا حل نکالتے اس کرائسس کا اور اس سے نکلتے, اور وہ کیوں دیکھتے ہیں. میں یہی بات نصر اللہ ملک صاحب سے بھی جاننا چاہتا ہوں. نصر اللہ ملک صاحب یہ فرمائیے گا, حالات کی یہ جو سنگینی جس کا ذکر اشارہ رضا رومی صاحب کر رہے ہیں, یہ سیاستدان کیوں نہیں بھام پا رہے؟ دیکھیں سیاستدان یہ گلا کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں کام نہیں کرنے دیتی. ہر حکمران نے یہ کہا کہ جی ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مان لیا اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی, ماضی میں بھی ہوتی رہی, آج بھی ہو رہی ہوگی, کیا سیاستدانوں نے اس سے کبھی سبق سیکھا؟ کیا سیاستدانوں نے یہ بات طے کر لی کہ اگر عمران خان صاحب سے یہ کہا جائے کہ آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی سیاست کو ختم کر دیں, ہم ان کو مقدمات میں ڈال دیتے ہیں, ان کو سیاست سے نکال دیتے ہیں اور آپ ہمارے اس وقت مورے بن جائیں, تو عمران خان صاحب انکار کر دیتے؟ کیا ایسا تھا کہ شہباز شریف صاحب سے کہا جاتا اور وہ کہتے تھے کہ نہیں میں بالکل کسی صورت بھی ہم سیاستدانوں سے بات چیت کریں گے اور سیاسی جماعتیں مل کے فیصلہ کریں گی, ہم کسی کا مورا بننے کو تیار نہیں ہیں. اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہلاتے ہیں, جو جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف آوازیں دی ہیں, ان کو پکارا ہے. چلے میں بہت ماضی میں نہیں جاتا, میں 10 سال پیچھے چلا جاتا ہوں. آج سے 2014 کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ دھرنے ہو رہے تھے, خان صاحب کھلم کہا کرتے تھے جناب ہم نے 2 سیاسی جماعتوں کو ختم کرنا ہے اور میں اقتدار میں آنا ہے. پھر یہ اسلام آباد کے اندر قبریں کھودی جا رہی تھی. پھر اسلام آباد کے اندر جو ماحول تھا, کیا کوئی جمہوری سیاسی جماعت اس طریقے سے اقتدار کی تبدیلی کی؟ نہیں, کوئی ایک تو ذمہ دار نہیں ہے نا نصر اللہ ملک صاحب, کوئی ایک تو ذمہ دار نہیں ہے اس کا. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں وہی کہنا چاہتا ہوں. اور وہ کیا یہ چاہتی ہے کہ وہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے, چلیں اس سے آگے بڑھ جائیں. 2018 کا الیکشن آ گیا, کیا ایک سیاسی جماعت چاہے گی پہلے اس سے پہلے میاں نواز شریف کو جس طریقے سے جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے نکالا گیا, خان صاحب اس کا حصہ تھے, خان صاحب اس سازش کا حصہ تھے, خان صاحب مانے یا نہ مانے, خان صاحب نے اس سازش میں شریک ہو کر اپنے لیے اقتدار کا راستہ چن لیا تھا. اور عمران خان صاحب اسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کر مخالفین کے ٹکٹیں نصر اللہ صاحب آج بھی کوئی سازش ہو رہی ہے اور آج بھی کوئی سیاستدان اس کا حصہ ہے, آج بھی کوئی سازش ہو رہی ہے, اس کا بھی کوئی حصہ ہے. میں آخری جملے میں اپنی بات اپنی ختم کر دیتا ہوں. اب ہوا یہ کہ جب عمران صاحب اقتدار میں آ گئے, انہوں نے کہا جی 2 سیاسی جماعتوں سے بات ہی نہیں کروں گا, حتیٰ کہ نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی میں بھی نہیں جاؤں گا. اب جو 2 سیاسی جماعتیں جو دیوار سے لگی تھی, انہوں نے سوچا کہ ایک شخص اسٹیبلشمنٹ کے قریب چلا گیا, اس نے آ کے ہماری نہ صرف ہمیں جیلوں میں بند کیا, ہمارے خلاف مقدمات بنائے, شاہد خاقان سے لے کے حنیف عباسی لے کے شہباز شریف سے لے کے ہر بندے کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈالنا شروع کر دیا, رانا ثناءاللہ کو لے کر. اس کے بعد انہوں نے کیا دیکھا, انہوں نے دیکھا اب اس کی جگہ کئی باری آئے گی, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائیں گے اور اس کو نکال کے باہر کریں گے. یہی ہوا عدم اعتماد کی تحریک آئی. یعنی ہر دور کے اندر سیاستدان کسی نہ کسی طرح قصوروار آپ کی نظر میں ضرور رہے ہیں, جس کی وجہ سے معاملات اس نہج پر آ گئے ہیں. اور آج بھی ہم ہمیشہ اداروں کے ساتھ ایک پیج پر رہنے کی سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی سیاستدان ہمیں ایک پیج پر نظر نہیں آتے. بہت شکریہ. ہم ایک بریک کی طرف جانا ہے. نصر اللہ ملک صاحب اور رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم تک جو موجودہ سیاسی حالات اس وقت ملک کے اندر موجود ہیں اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ایک بریک کی طرف چلیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید اہم خبروں کے حوالے سے بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, قاتلانہ حملہ ہوا, بال بال بچ گئے, مقدمات درج ہوئے, ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں. مقدمات ختم ہونے پر مخالفین تنقید کر رہے ہیں. عدالت میں تبدیلیوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الزامات لگائے جا رہے ہیں. سیاسی تفریق اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے. ایک فریق مقبولیت کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے, اس فریق کے حامی اندھی عقیدت کا شکار ہیں. ایک فرقہ ایک کلٹ بن چکے ہیں, دوسرے فریق کی پسندیدگی کم ہوتی جا رہی ہے. یہ منظرنامہ تو ایک ہے لیکن 2 ملکوں کا
چکا ہے اور ان ملکوں کے نام ہیں امریکہ اور پاکستان۔ ان دونوں ملکوں کے سیاسی حالات میں مماثلت بڑھتی ہی جا رہی ہے، مقبول سیاستدان کے خلاف مقدمات ہوں، مداخلت کے الزامات ہوں یا پھر سیاسی بیانات ہوں، بہت کچھ ملتا جلتا ہے۔ ابھی حال ہی میں امریکہ کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ قاتلانہ حملے میں بال بال بچے ہیں، جبکہ پاکستان میں بھی بانی تحریک انصاف کو قاتلانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا جس میں وہ بال بال بچے تھے۔ قاتلانہ حملے میں بچنے کے بعد بانی تحریک انصاف نے بھی مکہ لہرایا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایسا ہی کیا۔ ناظرین، بانی تحریک انصاف پر قاتلانہ حملے سے پہلے بھی ایسے حملے کی پیش گوئیاں کی گئی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے سے پہلے بھی پیش گوئیاں کی گئیں۔ بانی تحریک انصاف پر قاتلانہ حملے سے پہلے سینیٹر اعجاز چودھری نے ٹویٹ کیا تھا کہ حملہ وزیر آباد میں کیا جائے گا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے سے کئی ماہ پہلے 15 مارچ کو ایک پادری نے پیش گوئی کی تھی کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ گولی ڈونلڈ ٹرمپ کے کان کو چھوتے ہوئے گزرے گی، اور پھر حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، بانی تحریک انصاف بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو اپنے خلاف قرار دیتے ہیں، خود کو حق کی آواز قرار دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ آواز دبانا چاہتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ بانی تحریک انصاف بھی ایک کے بعد ایک مقدمے میں بری ہوتے جا رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی مقدمات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بانی تحریک انصاف سائفر مقدمے سے بری ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ خفیہ دستاویزات غیر قانونی طور پر رکھنے کے مقدمے سے بری ہوئے۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف بھی توشہ خانہ کیس بنایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی یہی الزام لگا کر دور صدارت میں انہیں اور ان کے اہل خانہ کو جو تحائف ملے وہ انہوں نے ریکارڈ میں ظاہر نہیں کیے۔ ناظرین، بانی تحریک انصاف کے خلاف کیس ختم ہوتے تو پاکستانی حکومت عدالتوں پر تنقید کیا کرتی۔ 1 جولائی کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ٹرمپ کو اپنے دور صدارت میں سرکاری کاموں کے لیے استثناء حاصل تھا۔ امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر امریکی صدر بائیڈن نے بھی تنقید کی۔ پاکستانی سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی مختلف اقدامات سامنے آ رہے ہیں۔ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی بات ہو رہی ہے، ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کا سوچا جا رہا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن بھی سپریم کورٹ میں تبدیلیوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس میں امریکی سپریم کورٹ کے ججز کے لیے میعاد کی حد اور نیا ضابطہ اخلاق طے کیا جا رہا ہے۔ بانی تحریک انصاف کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف تھے، لیکن انہوں نے وزارت عظمیٰ کا حلف نہ اٹھایا۔ ٹرمپ کے مقابلے پر بھی جو بائیڈن ہے اور صدارتی الیکشن سے ان کی دستبرداری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابی نتائج پسند نہ آئے تو انہوں نے حامیوں سے کہہ کر کانگریس کی عمارت پر حملہ کرا دیا تھا۔ بانی تحریک انصاف کو بھی 2013 کے انتخابی نتائج پسند نہ آئے تھے تو انہوں نے پارلیمنٹ کی عمارت پر حملہ کرا دیا تھا۔ بانی تحریک انصاف بھی اپنے سیاسی مخالفین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، انہیں جیلوں میں ڈالنے کی دھمکیاں دیا کرتے تھے، اور امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھی بھی کہتے تھے کہ اگر ان کے خلاف کارروائی ہوئی تو سڑکوں پر احتجاج ہوگا۔ ٹرمپ کے ساتھی بھی یہی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے بانی چیئرمین تحریک انصاف نے بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایسے ہی کیا۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ان پر فرد جرم عائد کی گئی تو ہر طرف موت اور تباہی ہوگی۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف بھی اپنے خلاف تمام الزامات کو جھوٹ کہا کرتے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہی موقف ہوتا تھا، وہ الزام لگانے والوں کو جھوٹا قرار دیا کرتے تھے۔ بانی تحریک انصاف کو یہودی ایجنٹ کہا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو روسی ایجنٹ کہا گیا۔ ایک جیسے مقدمات، ایک جیسے حالات، ایک ہی جیسے بیانات۔ پاکستان اور امریکہ دو بالکل مختلف ملک ہیں، دونوں ممالک کا سیاسی نظام بھی بالکل مختلف ہے، لیکن اس وقت دونوں ملکوں کا سیاسی منظرنامہ ایک جیسا ہے۔ یہ دونوں کا ایک جائزہ تھا، دونوں کا ایک کمپیریزن تھا، کیونکہ دونوں جانب حالات ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکن انتخابات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ساجد تارڑ موجود ہیں جو کہ سابق مشیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اس کے علاوہ انیلا علی موجود ہیں جو کہ تجزیہ کار ہیں اور ایکٹیو ڈیموکریٹ ہیں۔ دونوں سے اس معاملے پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ساجد تارڑ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت حالات کیسے جا رہے ہیں، کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پر ایک حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے سیکیورٹی خدشات پیش آ گئے، تو کیا انتخابی سیاست کو کسی طرح متاثر کیا؟ مختصر بتائیے گا۔ دیکھیں، ایک تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی جو اس وقت انٹرنیشنل کرائسس ہے وہ اتھارٹیرینزم کا رائز ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہر کنٹری کے اندر جو ہے وہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے اور اس کے ڈیموکریسی کے مختلف قسم کے چیلنجز ہیں۔ دیر آر فیو سملیرٹیز، لیکن بہت بڑا ایک گیپ ہے، ڈیفرنس ہے۔ لیکن اس وقت حالات اگر دیکھے جائیں، میں اگر سم اپ ان کو کروں تو ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری سپر ورلڈ جو کہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ وی آر دا ہولڈر آف دا فریڈم، فری ورلڈ کو ہم لیڈ کر رہے ہیں، وہاں ایک ان کے سابق صدر ہیں، ان کو 130 یارڈ سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر جو سنائپر ہے اس کو 3 منٹ کے لیے اس کو پرمیشن نہیں دی جاتی اس کو ایلیمنیٹ کرنے۔ بالکل، یہ تفصیلات ہیں، ہم چاہیں گے کہ مختصراً بتائیے گا تاکہ بہت سے سوالات ہیں ان سب کے جوابات آ جائیں۔ یہ بتائیے گا اس وقت انتخابی سیاست کیسی چل رہی ہے؟ انتخابی سیاست یہ ہے کہ اس وقت ابھی جو لیٹسٹ خبر آ رہی ہے کہ بائیڈن صاحب چند گھنٹوں کے اندر اپنا
इलेक्शन से बाहर निकलने का ऐलान करेंगे। और यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूंगा कि बाइडन साहब तो उनको तो खुद पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। पिछले 12 साल से तो ओबामा कंट्री को चला रहे हैं। तो दर हकीकत ये एक पूरा ड्रामा है, पूरा एक कवर अप है, एक सारा सिलसिला है, एक सिस्टम है, एक पूरी मशीनरी है जो काम कर रही है। और एंटी डेमोक्रेसी, नॉट ओनली डेमोक्रेसी है, एंटी अमेरिका है एट द सेम टाइम। पहली दफा 4 जुलाई को देखा गया है कि अमेरिका के झंडे जलाए गए हैं। और जिस तरीके से इस वक्त आप देख रहे हैं कि अमेरिका इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर, और सब के सब जो है वो इट्स ड्यू टू द वीक। ठीक है, अच्छा ये आप एक बड़ी बात कर रहे हैं कि चंद ही घंटों के अंदर जो है वो जो बाइडन जो है वो दस्तबरदारी का ऐलान करने जा रहे हैं। मैं अनिला अली साहिबा को जो है वो गुफ्तगू में शामिल करता हूं। अनिला साहिबा, ये फरमाइएगा, नैन्सी पेलोसी की जो बाइडन से गुफ्तगू हुई पिछले हफ्ते, और उसमें नैन्सी पेलोसी ने जो बाइडन को बताया कि आपकी मकबूलियत जो है वो इस कदर ज्यादा नहीं रही, तो आप इस पर सोच विचार करें। तो क्या सोच रहे हैं जो बाइडन के वो दस्तबरदारी का ऐलान कर दें? जी, जब नैन्सी पेलोसी ने उनसे बात की तो सारे डेमोक्रेट समझ गए थे, क्योंकि वो एक एलीट पावर ब्रोकर हैं डेमोक्रेटिक पार्टी में। और उसके अलावा अभी आपने सुना होगा कि एडम शिफ जो कि लीडिंग डेमोक्रेट हैं, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दे दिया था कि बाइडन को स्टेप डाउन करना चाहिए। उसके अलावा आपको पता है सेनेटर चक शूमर जो बहुत लॉयल हैं बाइडन के, उन्होंने भी उनसे बात की। और इस वक्त मैंने भी यही सुना है कि चंद घंटों में वो अनाउंस करेंगे। और ये प्रेशर ऑफ कोर्स ओबामा से भी आया है। और उसके अलावा आपने सुना होगा कि बड़े डोनर जो हैं जॉर्ज क्लूनी, उन्होंने भी इसमें पॉलिटिकल अरीना में जंप कर लिया और स्टार्ट कर दिया। और ये सब कहते हैं कि ओबामा ने क्लूनी को कहा कि तुम ये अपना स्टेटमेंट दो, बिकॉज वो ही इज अ एक्टर। और उससे ये सारी बात शुरू हुई है। तो ये फरमाइएगा अनिल अली कि आपके पास या डेमोक्रेट्स के पास क्या जो ऑप्शन होगा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि जिस किस्म का हमने कंपैरिजन किया है उनको पाकिस्तान में सियासत और अमेरिका की सियासत के अंदर, तो हमें ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त अवाम की एक बड़ी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए डेमोक्रेट्स के पास क्या ऑप्शन होगा अगर जो बाइडन नहीं तो? देखिए, इस वक्त डेमोक्रेट्स के लिए बहुत अहम टाइम है। केओस बहुत है डेमोक्रेटिक पार्टी में, डिवाइड हुई हुई है। और उसी वजह से डेमोक्रेटिक मशीनरी एक्टिव हुई है। और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट बाइडन को फोर्स करें, उनको पोलाइटली, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडन ऐसे हैं कि वो किसी की सुनते नहीं हैं। उसके अलावा उनको पसंद नहीं है कि कोई उनको कोअर्स करे बाहर से। तो उन्हीं के लोग जो उनका इनसाइडर ग्रुप है, ओबामा है, पेलोसी है, एडम शिफ है, सेनेटर चक शूमर है, उन्हीं लोगों को आगे भेजा कि वो उनकी सुनेंगे। सो डेमोक्रेट्स इस वक्त बटे हुए हैं, तितर बितर हो गए हैं। क्योंकि एक तो फार लेफ्ट है जो कि जिसने पार्टी को बहुत हार्म किया है, जिसको हम कहते हैं स्क्वाड, जो कि बिल्कुल ही सोशलिज्म की तरफ है। अमेरिकन को सोशलिज्म नहीं चाहिए, मार्क्सिज्म नहीं चाहिए, वो चाहते हैं मिडिल में रहें। और जो सारे वोट्स आते हैं और डोनेशंस आते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को, मिडिल, ठीक है, यानी कलेक्टिवली तौर पर इन तमाम चीजों को सोचना होगा। मैं साहिद तारड़ साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो ये हमने जो कंपैरिजन किया इसकी बुनियाद पर भी पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये पेशन गोइयां कर रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आए तो फिर जो पाकिस्तान के साथ रवाबित है उसमें बानी चेयरमैन के हवाले से रिहाई में अहम किरदार अदा करेंगे। तो क्या ऐसा ऑप्शन मौजूद होगा या ऐसा होने जाएगा? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ना इस तरीके से कंट्रीज बिहेव करते हैं। आपके इंटरनल मैटर्स के अंदर एक फॉरेन कंट्री का प्रेसिडेंट किस तरह इंटरवीन कर सकता है? लेकिन करारदाद तो पेश हो गई आपके यहाँ साजिद तारड़ साहब पीटीआई के हक में। नहीं सर, नॉन बाइंडिंग करारदाद है और वो लॉबी डॉलर जो यहाँ पे चल रहे हैं उसकी बेस पे है। दैट नथिंग हैज टू, आपने उसके साथ करारदाद के बारे में आपने स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट सुनी होगी कि वो एक कांग्रेशनल इंटरनल मैटर है जो कांग्रेस और नॉन बाइंडिंग है। और उसमें मैंने उसको करारदाद को बिल्कुल पढ़ा था, उसके अंदर लिखा था कि डेमोक्रेटिक वैल्यू और ह्यूमन राइट्स के बारे में। उसमें बिल्कुल ये नहीं लिखा गया था कि इमरान खान को सारे केसेस खत्म करके जेल से बाहर निकाल लिया जाए। वो बिल्कुल एक खामख्याली है, पता नहीं क्यों उसको इतना किया जा रहा है। मैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगा। यहाँ पे 6 जनवरी के ऊपर लोगों को 18-18 साल की सजाएं हो चुकी हैं। आपका क्या ख्याल है? शहबाज शरीफ साहब अगर कहें तो उनको यहाँ छोड़ दिया जाएगा? ये किस तरह? दिस इज नॉट हाउ द कंट्रीज और सुपर पावर्स
ایک دوسرے کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر جو ہے وہ نہیں کرتی کنٹریز. لیکن انیلا علی صاحبہ، وزیر دفاع ہے خواجہ آصف صاحب پاکستان کے، ان کی جانب سے آج بیان دیا گیا ہے کہ امریکن نظام پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں غلط بات ہے. میں ساجد طاہر صاحب سے اگری کرتی ہوں کہ دیکھیں جو بھی گورنمنٹ آئے گی ان کا پاکستان پہ سٹانس رہے گا. اس کے علاوہ یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس کو بہت پاکستان نے غلط طریقے سے دیکھا. اس میں اگر آپ اس کے ورڈز جا کے دیکھیں گے تو کون کہے گا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہم نہیں سپورٹ کریں گے؟ ہر کسی نے سائن کیا یس وی سپورٹ ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. امریکہ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی امریکہ بالکل نہیں کر سکتا. لیکن انیلا علی صاحبہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جیسے ساجد طاہر صاحب نے فرمایا، آپ فرما رہی ہیں، اور ایک سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے وزیر دفاع کی جو کہ اس وقت سٹنگ وزیر دفاع ہے، تو اس کو جو ہے وہ رد تو نہیں کیا جا سکتا، کوئی نہ کوئی حقائق تو ہوں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں زیادہ سبسٹنس ہے، کیونکہ میری دونوں پولیٹیکل پارٹیز سے ریپرزینٹیٹیو سے ملاقات ہوتی ہے. انفیکٹ ابھی میں بتا نہیں سکتی ہوں، کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سینیٹر نے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں کون سے اچھے لوگ ہیں، کون امریکن ایلائز ہیں. تو اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں حامی بھی ہوتے ہیں، مخالف بھی ہوتے ہیں. ساجد طاہر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ پر؟ دیکھیں خواجہ آصف صاحب اس وقت اگر دیکھا جائے تو آپ کے انٹرنل ایشوز پہ اتنا پریشر ہے، آپ صبح شام آپ کبھی ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی آپ کی نئی گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی مارشل لا کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کی تو در حقیقت اگر دیکھا جائے پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ آلموسٹ اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی کولیپس کر رہا ہے. اس کے اوپر جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور انٹرنل میٹرز. امریکہ کو تو اپنی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس وقت غزہ جل رہا ہے، اس وقت یوکرین جل رہا ہے، اس وقت یہاں پہ 25 ملین انلیگل لوگ آ چکے ہیں. یہاں ہمارا ہر شہر امریکہ کے اندر غزہ بن چکا ہے، ڈیفنڈنگ پولیس چل رہی ہے. یہاں پہ تو اپنے جان کے لالے پڑے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اٹھ کے وہ جس طرح سائفر کا ڈرامہ کیا گیا اس طرح ایک جا کے امریکہ پاکستان کے اندر جا کے چیزوں میں انٹرفیئر کرے گا؟ This is not ٹھیک ہے، یہ ایک بیان آپ کا ہے. ساجد طاہر صاحب اور انیلا علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک سٹیٹ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے جاری کی گئی ہے اور اس کی تفصیلات وہی بتا سکتے ہیں کہ کن بنیادوں پر اور کن حقائق پر انہوں نے یہ بیان جاری کیا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.